अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है कि आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज जो दो मौज़ूआत का हमने इंतखाब किया है वो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। एक हम बात करेंगे कि जो सूबाई इलेक्शन है उसके बारे में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेशरफ्त हुई, उसके अंदर जो हियरिंग चल रही है उसकी क्या हद हाल है, क्या कोई तौहीन अदालत का मुर्तकिब होने जाएगा या किसी की हुकूमत जो है वो ख़त्म होने जा रही है या इसके बरक्स जो है वो नेगोशिएशन या जो चल रही है बातचीत वो कामयाब हो जाएगी। दोनों पार्टियां अपने अपने सिक्के रखती हैं, अदालत के अंदर भी और अदालत के बाहर भी अपने अपने मोहरों को चला रही हैं। दोनों पार्टियां अपने मौक़े पर खड़ी हैं। अदालत कह रही है कि जनाब ये तौहीन अदालत का एक जो है वो केस है, क्योंकि एक बड़ा क्लियर कट फासला है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, जबकि पार्लिमान और दूसरे जो फरीक हैं उनका ये कहना है कि पार्लिमान की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, वो इसके अंदर फरीक है और उसके पास ये कानूनी और आइनी इख्तियार है कि वो मामले को तवालत दे सके। इसके क्या हद हाल है, इनके बारे में बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक हमने जिसका इंतखाब किया है वो है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हर पेशे के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करती जा रही है, लेकिन अदालती निज़ाम के अंदर भी इसकी जो है परछाइयाँ हमें देखने को मिलती हैं। हालिया एक अदालत ने फैसला किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर। वो क्या फ़ैसला था, किस बच्चे की ज़मानत जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए मंजूर की गई, उसके बारे में क्या बातचीत है वो भी हम करेंगे। और हमारे तीनों मेहमान जो है वो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है राना असदुल्ला खान साहब, साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार रह चुके हैं। अदालती निज़ाम के ऊपर, हमारा जो कानूनी निज़ाम है, हमारा जो आइनी निज़ाम है उसके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, इनसे इस्तेफ़ादा उठाएंगे। और साथ साथ अगेन किसी तारुफ के मुताज नहीं, परमानेंटली मेरे जो है वो पैनल का हिस्सा हैं दिलनवाज चीमा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और अपनी एक अच्छी वकालत बनाए हुए, उनसे बातचीत करेंगे कि दोनों मौज़ूआत के बारे में वो क्या कहते हैं। और इनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली भट्ट साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उनसे भी पूछेंगे एज ए यंग लॉयर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से देखते हैं। तो राना असदुल्ला साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा। बताइएगा कि ये जो सूबाई इलेक्शन के मामले में जो दोनों फ्रीकैन हैं या सारे जो स्टेक होल्डर हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? देखें, मामलात अभी तो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल जो एक ऑर्डर पास किया है और उन्होंने यही कहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपने मामलात जो है उसको मिल बैठ कर तय करें। और बतौर वकील इस पेशे से मुंसलिक नेचुरली हम लोग हैं, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये मामलात अदालतों में जाने ही नहीं चाहिए थे। और जो भी अब सूरत हाल बनी है उसके बाद अगर तो पॉलिटिकल डायलॉग कामयाब होता है तो फिर देखें जो भी फैसला होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसके हिसाब से ही जो इलेक्शन के मामलात हैं वो आगे चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। दिलनवाज चीमा साहब, आपसे भी मैं सेम क्वेश्चन पुट करूंगा कि क्या अगर कोई जो चल रही है बातचीत, अगर जो इनके डायलॉग्स चल रहे हैं, अगर वो कामयाबी की तरफ नहीं जाते तो क्या अदालत जो है उसके इस मामले में उनके सामने जो कोर्स ऑफ एक्शन है, इज़ इट वेरी क्लियर? भट्ट साहब, ये जो बात है ना, ये ऐसे ही है। पहली तो बात मैं सेकंड करूंगा कि खुशाइन है, हम सब जो देखने वाले हैं, जो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सभी चाह रहे हैं कि कोई ना कोई रेजोल्यूशन हो जो मुल्क के मुफाद में हो, क्राइसिस कम हो मुल्क में, तो दैट इज़ पॉजिटिव। लेकिन ये भी नोट करने की बात है कि एक बहुत सडन चेंज है प्रोसीडिंग्स की पेशरफ्त की नेचर में, इनकी शिद्दत में और इनकी जो इनका आउटलुक था उसमें बहुत चेंज देखने को मिला है ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग। इससे पहले जो कंटिन्यूस ऑर्डर्स आ रहे थे कोर्ट की तरफ से, वो अपने प्रीवियस 4 तारीख के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, जिसमें सरफ़हरिस्त सबसे पहला इशू आया था फ़ंड रिलीज़ का। और भट्ट साहब, पिछली हमारी एक नशिस्त में यहीं पे हमने डिस्कस किया था कि गालिबन हमने एक अंदेशा मैंने हाईलाइट किया था कि शायद इसी के ऊपर एक डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। और कुछ इसी तरह का मामला हमको देखने को मिला कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 14 तारीख को कि आप 21 बिलियन जो दरकार हैं दोनों इलेक्शंस के लिए उनको रिलीज़ करें, स्टेट बैंक को भी बुलाया, स्टेट बैंक से भी पूछा कि भाई किधर रकम पड़ी है, तो उनको ऑर्डर किया गया कि आप इस फ़ंड को रिलीज़ कर दें। वो 18 तारीख को फिक्स किया केस उसकी रिपोर्ट के लिए, और 18 को ही क्या हुआ, आपने वो सारी कार्रवाई देखी कि फेडरल कैबिनेट ने, क्योंकि इसको अप्रूव करना होता है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, फेडरल कैबिनेट ने नेशनल असेंबली को रेफ़र कर दिया मैटर।
اور نیشنل اسمبلی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس ریزولوشن کو کہ ہم فنڈ ریلیز ہی نہیں کریں گے. تو یہاں پہ ظاہر ہے پورا ملک تیار ہو گیا ایک اور کرائسس کے لیے, ایک اور تصادم کے لیے. اور اس میں یہی تھا کہ 19 تاریخ کو جب کورٹ نے یہ دیکھا کہ اس کے آرڈر کے عمل میں نیشنل اسمبلی نے ریفیوز کر دیا ہے ریزولوشن کو, تو یہ آبزرویشن سپریم کورٹ کے آرڈر میں تھی کہ شاید اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں اپنا ہاؤس کا. یہ وہاں سے آبزرویشن اٹھی, وہ بھی اہم ہوگی ہماری باقی ڈسکشن کے لیے. تو اس میں پھر دیکھا یہ گیا تھا کہ وہاں پہ کنٹیمپٹ کا بھی خدشہ تھا, حالانکہ کورٹ نے کنٹیمپٹ کا کوئی آرڈر اس وقت پاس نہیں کیا اور فردر پروسیڈنگ کے لیے کیا. لیکن اسی تاریخ کو 19 کو ہی ایک اور جو ہے اپلیکیشن موو ہو گئی سپریم کورٹ میں ریزولوشن, میوچول ریزولوشن کنسیلیشن کے لیے, اور وہاں سے 20 تاریخ کے لیے پھر کیس فکس ہوا, اور 20 کو جس طرح آپ کو پتہ ہے پھر اس کا رخ موڑا گیا, اور کورٹ نے پھر موقع دیا پارٹیز کو کہ آپ جو ہے آپس میں بیٹھ کے ایک دفعہ اس کی ریزولوشن اگر ہو سکے تو بہتر ہے, ملک کے لیے بہتر ہے, سب کے لیے بہتر ہے. پہلی مرتبہ بٹ صاحب اس میں ٹائم لمٹ تھا, یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, 1 ہفتے کا, کہ آپ 1 ہفتے کا, کیونکہ وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے نمائندے تھے شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے یہ اپنا جو خدشہ ہے ریز کیا کورٹ کے سامنے کہ اس طرح تو ڈیلے میں چلا جائے گا معاملہ, ڈسکشنز آن گوئنگ ہو جائیں گی, تو کورٹ نے 1 ویک کا ٹائم دیا. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ کل کی جو پروسیڈنگ تھی, ابھی اس کا آرڈر نہیں آیا, لیکن کل کی جو پروسیڈنگ تھی رپورٹ کیا ہوا ہے کہ کورٹ نے کہا ہے کہ ہم اب کوئی ڈیڈ لائن نہیں دیں گے ڈسکشن اور نیگوشیشن کے لیے بھی. تو ڈیفینیٹلی ایک ڈراسٹک شفٹ ہے پروسیڈنگز کے اندر. پہلے جو 14 مئی کی ڈیڈ لائن تھی وہ تو اب قریب آ ہی گئی ہے, اور اب بھی آج کی ڈیٹ میں بھی سپریم کورٹ کو ہارڈ اینڈ فاسٹ ٹائم لائن یا ڈیڈ لائن نیگوشیشنز کے لیے بھی نہیں دے رہی. تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا چینج ہے اس میں, اور پروسیڈنگز کی نیچر کا. میں دلوار چیمہ صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گا اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے. منظور صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے گا کہ کیا اگر کوئی نیگوسیشن جو ہے وہ کامیاب اگر ہو جاتی ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایز اے لائر یا قانونی ماہر کہ یہ ایز اٹ از جو ہے وہ کورٹ ان کو ایکسیپٹ کر لے گی, یا اس کے اندر کوئی آئینی ترمیم یا کسی امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل بجا فرمایا. اس میں دیکھیں, اگر 2 پارٹی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے سپریم کورٹ میں چلی بھی جائیں تو اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا. ان کو کورٹ کو تو یہ فیصلہ کرنا ہے آئین کے مطابق. اگر آئین آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں تو آپ کو 90 دن کے اندر الیکشن کروانے پڑیں گے. جی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہو تو آپ کو ایک قانون پاس کرنا پڑے گا یا اس میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی قانون میں. اس کے بغیر تو جو سپریم کورٹ ہے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ نہیں کر سکتی کہ اس کو وہ 90 دن سے آگے لے جائے. ٹھیک ہے, اور کوشش یہی ہوگی سپریم کورٹ کی کہ آئین کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کروائیں. تو میرا ذاتی نظریہ یہ ہے یا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اگر آپ 90 دن سے اوپر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو قانون میں ترمیم کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. میں آپ کی طرف آؤں گا اسد خان صاحب, یہی کویشچن لے کے اگر ایک تو یہ ہے کہ اگر نئی معاملات بیٹھتے, کوئی نیگوسیشن کامیاب نہیں ہوتی, کیونکہ پوری قوم کی یہ خواہش ہے کہ یہ معاملہ کسی کروٹ بیٹھ جائے, لیکن گاڈ فوربڈ اگر معاملہ نہیں ہوتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کوئی آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی ون ٹائم کہ اس کو دے دی جائے صوبائی الیکشن اور وفاقی اکٹھے ہو جائیں؟ دیکھیں, یہ تو ذیلی باتیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی ترمیم کرنی پڑے گی, نہیں کرنی پڑے گی. پہلے تو میں ایک اور بات ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ کو اس سیاسی معاملے کے اندر مداخلت کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. سپریم کورٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اختیارات سے تھوڑا سا متجاوز کر رہی ہے, کیونکہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے. ایک کنسسٹنٹ ویو ہے سپریم کورٹ کا کہ سیاسی معاملات سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے. اب سپریم کورٹ جس طرح ابھی چیمہ صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے ڈیٹس دی اور انہوں نے پہلے وہ ڈیڈ لائنز دیتے رہے, اب لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ انہوں نے ڈیڈ لائن نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ جی ہم ایمیکیبل ایک سلوشن چاہتے ہیں اس معاملے کا. تو سپریم کورٹ کو اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ خود بھی پہنچی ہے اور معاملات کو بھی لے کے گئی ہے. لیکن میں آپ سینئر بھی ہیں, لیکن وسیع احترام میں پوچھنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ پھر کیا ایک سائلنٹ آبزرور بن جاتی؟ اور نہیں, دیکھیں بات وہاں سے شروع ہوئی. دیکھیں اب تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. جی, سپریم کورٹ کا جو یہ بینچ کانسٹیچیوٹ ہوا اس کے اوپر سرٹن جو ہیں آبجیکشنز ہیں, آبجیکشنز ود ان دا بینچ ہیں.
جس میں 4 ججز کا تھا. جب انیشلی یہ بینچ فارم ہوا تو اس کے اندر 9 ججز تھے، جس میں اعجاز الحسن صاحب اور اپنا مظاہر اکبر نقوی صاحب نے ریکوز کیا. 9 جب یہ 9 ممبر بینچ بنا تھا، اس کے بعد 7 ممبر بینچ ہو گیا. اس کے اندر 4 ججز کا ایک اوپینین آیا. انہوں نے یہ اس اوپینین میں کہیں بھی نہیں کہا کہ آپ 90 دن کے الیکشن کرائیں یا نہ کرائیں. الیکشن کی طرف وہ نہیں گئے. انہوں نے اپنا فارمیشن آف دا بینچ اور کویسچنز آف لا جو تھے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. وہ خیر اپنا ایک ڈفرینس آف اوپینین آ گیا. الٹیمیٹلی یہ 3 رکنی بینچ بن گیا. اور انٹرسٹنگلی اعجاز الحسن صاحب جو پہلے 9 رکنی بینچ سے ریکوز کیا تھا، جنہوں نے بیٹھنے سے معذرت کی تھی، وہی اس بینچ کے اندر بیٹھ گئے. اور یہ ساری سچویشن جو ہے اس صورتحال پہ لے کے آگے کہ اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، یا ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن تو آپ شاید نہ کہ ایک اپنا ایک ڈیڈ لاک سا بن گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل سپریم کورٹ نے ایک بہتر فیصلہ کیا اس ڈیڈ لاکس کو کراس کرنے کی. رہی بات یہ کہ نئی آئینی ترمیم آئے گی یا نیا قانون ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ نئے قانون یا آئین کی ضرورت ہے اس معاملے میں الیکشن کے حوالے سے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اگر 90 ڈیز کا آپ رکھیں تو آپ کا یہ الیکشن جو ہے پنجاب کا، ابھی تک تو کے پی کے الیکشن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ اس نے کب ہونا ہے. پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ 14 اپریل کو ہونا چاہیے تھا، جو کہ اگر آپ آئینی حساب سے چلیں کہ جب سے اسمبلی ڈیزالو ہوئی اور اس کے بعد 14 اپریل کو ہونا چاہیے تھا. سپریم کورٹ نے کس قانون، اگر آپ آئین کی بات کریں تو سپریم کورٹ نے جو یہ 15 مئی کی ڈیٹ دی الیکشن کی، وہ کس قانون کے تحت دی؟ اور اپنا اب یہ جو ایکسٹینشن آف ٹائم یا یہ بات ہو رہی ہے کہ مذاکرات کریں، معاملات سیٹل کریں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں اگر آپ پیورلی آئین کی روح کو دیکھیں تو یہ بھی ایک طرح کا غیر آئینی کام ہے. خیر اب اگر کوئی سیٹلمنٹ ہوتا ہے تو آرٹیکل 254 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ ایک طرح کی پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے کہ جو کوئی بھی ایکٹ یا سٹیپ اٹھایا جائے اس کو وہ غیر قانونی یا غیر آئینی نہیں قرار دیا جا سکتا. تو اس کی پروٹیکشن کے تحت شاید یہ جو ایکسٹینشن آف ٹائم آف دا الیکشن ہے وہ ہو جائے. جی بالکل ٹھیک. دیر نواز چیمہ صاحب جو بھی پاور میں آتا ہے وہ آئینی ہیلے بہانے تراشتا ہے. پوائنٹ آف نو کانفیڈنس تھا، اس کی جو موومنٹ تھی اس دوران جو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی پورا زور لگایا. آخری وقت تک وہ ڈٹے رہے کہ جناب ہم جو ہے وہ ووٹنگ نہیں کروائیں گے. عدالتیں رات کو کھلیں، اس ٹائم جو ہے وہ پی ٹی آئی والے جو تھے وہ بغلے بجا رہے تھے کہ جناب رات کو عدالتیں کھل گئیں، یہ تو کون سا قانون ہے، یہ کون سی عدالت ہے. عدالت عظمیٰ کے پاس کون سا یہ راستہ ہے؟ دونوں فریق میں سے ایک کے خلاف تو فیصلہ آنا ہے. اب نون لیگ جا پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب ان کے ساتھ مل گئے ہیں، یہ 3 ججز ان کے ساتھ مل گئے ہیں. تب پی ٹی آئی والے کہتے تھے ججز تو آنریبل ججز ہیں، انہوں نے آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. تو اگر یہ کرائیٹیریا ہو تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اسی لیے بٹ صاحب جو دیکھیں رانا صاحب نے جو بالکل صحیح کہا، دیکھیں اسی وجہ سے تو یہ اصول بنے ہیں. اور ہمارے ملک میں نہیں، ہم انگلینڈ کا لا فالو کرتے ہیں، 500 سال سے وہاں یہ اصول بنے ہوئے ہیں کہ عدالتوں کو انتہائی احتیاط کے ساتھ سیاسی مقدمات کو لینا چاہیے، انتہائی احتیاط کے ساتھ. کیونکہ جب یہاں پہ کورٹ انوالو ہوتی ہے پولیٹیکل کوسچنز میں، گو کہ اس کے نیچے انڈر لائن کانسٹیٹیوشنل یا آئینی یا قانونی سوال بھی ہوتا ہے، لیکن جب اس میں اہم حصہ سیاسی معاملہ ہو جائے تو پھر عدالت نے کسی ایک طرف تو فیصلہ دینا ہوتا ہے. اور جب وہ فیصلہ آتا ہے چاہے وہ قانونی ہی خالص قانونی بنا پہ بھی کیوں نہ ہو، تو اس کا ایک سیاسی رنگ ضرور اختیار ہو جاتا ہے. اور پھر جو دیکھنے والے ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو جماعتیں ہیں، وہ سب جو ہیں اس کے اوپر ان کا رد عمل آتا ہے. اس سے عدالت کی ساکھ پہ اثر آتا ہے. جو دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کورٹ کی جو رسپیکٹ ہے، اور یہ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ ججز کی فیور کی بات ہے. دیکھیں ایسے نہیں ہے. انسٹیٹیوشن ادارے کی بقا جو ہے وہ ہر شہری کا فائدہ ہے اس میں، وہ صرف ججز کی پروٹیکشن کے لیے نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے کرٹیسزم، ایک جو جسٹ کرٹیسزم ہے اس کی بھی گنجائش ہونی چاہیے، بٹ الٹیمیٹلی اس پورے سال میں نا آپ دیکھیں بٹ صاحب، اس سال میں جتنے معاملات پولیٹیکل نوعیت کے، سیاسی نوعیت کے عدالت میں آئی ہیں اور ان کے جو فیصلے آئے ہیں، اس سے الٹیمیٹلی پبلک ایٹ لارج میں کورٹ کے متعلق جو رائے ہے لوگوں کی، وہ بہتر ہوئی ہے یا کمتر ہوئی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے.
کورٹ نے کورٹ کے پاس کوئی فورس تو نہیں ہوتی ہے, اس نے الٹیمیٹلی رسپیکٹ کے ذریعے اپنے جو ہے فیصلوں کو بنوانا ہوتا ہے اور اپنی ساکھ بچانی ہوتی ہے. اینڈ دا جج اسپیکس تھرو ہز ججمنٹس. آپ کے فیصلے آپ کے لیے آپ کی وہ کرتے ہیں, آپ کی ترجمانی کرتے ہیں. تو آپ نے یہ بڑے طریقے سے چلنا ہوتا ہے اس میں. اب ہوا یہ جس طرح رانا صاحب نے کہا ہے کہ معاملہ تو اب یہی ہے. اب کچھ پولیٹیکل ایونٹس ایسے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنے چاہیے. دو اسمبلیاں ڈیزولو کر دی گئیں, حالانکہ الیکشن ایئر قریب تھا. دس واز الیکشن ایئر, الیکشن بھی قریب تھا جنرل نیشنل کا, پھر بھی 2 اسمبلیز ڈیزولو کی گئیں. اب چند مہینے کا گیپ بچنا تھا بڑے الیکشن میں اور چھوٹے الیکشن میں. ایک یونیک یہ تجربہ ہونا تھا. لیکن ٹھیک ہے اسٹرکٹلی کانسٹیٹیوشنلی ہوگا, لیکن کمپلیکیٹڈ ہے نا ایشو. جی میں صرف آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا دوسرے ممالک کے اندر جو الیکشن سارا سال نہیں ہوتے, اس کے اندر بے شمار اس طرح کی آپ کو مثالیں دی جا سکتی ہیں. آپ خود بھی ماشاءاللہ ظاہر ہے اس کے اوپر ایک گہری نظر رکھتے ہیں. تو کیا ہو گیا اگر آپ اس کو الیکشن پہلے کروا لیں, آئین کی پاسداری ہے نا. نہیں صحیح ہے, لیکن بٹ صاحب آپ نے جو دوسرے ہماری میجورٹی نہیں ہے انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب انگلینڈ کے اندر تو کانسٹیٹیوشن ریکوائر ہی نہیں کرتا ٹائم کیا الیکشن کا, وہ خود ہی 5 سال بعد یہ اسے جلدی الیکشن کر لیتے ہیں جسٹ بیکاز آف کنونشن. جب ڈیوڈ کیمرون کا نیشنل ریفرینڈم ہوا بریگزٹ کے اوپر اور اس کے خلاف آ گیا ریفرینڈم, وہ کیمپین کرتا رہا کہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے یورپین یونین, اس کے خلاف آ گیا ریفرینڈم کا رزلٹ, اس نے اگلے دن استعفیٰ دے دیا. اچھا ٹھیک. رانا اسد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ڈسکشن اس طرح مڑ رہی ہے کہ عدالت جو ہے وہ آنریبل جو کورٹ ہے سپریم کورٹ, وہ جو ہے وہ سیاسی معاملات کے اندر مداخلت نہ کرے. لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ اس سو موٹو ایکشن جو آیا اس کے اندر 2 پٹیشنر بھی آ چکے تھے. تو جب لوگ پٹیشنز لے کر جاتے ہیں تو عدالتیں کیا اپنے دروازے بند کر دیں کہ جناب یہ معاملہ سیاسی ہے, اس کے اندر ہم آئیں گے تو بات جو ہے اگینسٹ بھی آ سکتی ہے, تو لہٰذا ہم نہیں لے رہے. کیا کرے عدالت؟ دیکھیں میں اس بات کے بالکل خلاف نہیں ہوں کہ عدالت کو نیچرلی پٹیشن, جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی وہاں پہ عدالت کا فرض ہے, اور عدالتیں بنی بھی اسی لیے کہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کو چیک کریں اور عوام کے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کریں. عدالت کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کا کام کرے. اب اس معاملے میں یہ جو پنجاب اور کا الیکشن کا جو ایشو بنا ہوا ہے, آپ کی عدالت کے 2 مختلف ویوز ہیں. ایک تو ویو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے کا الیکشن جو ہے وہ کے پی کے کی ہائی کورٹ دیکھے, پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ آپ نے ٹیک اوور کر لیا, اس کو آپ کی اس پٹیشن کو آپ انٹرٹین کر کے چل رہے ہیں. اسی کے اوپر 2 ججز نے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ ایک سیٹلڈ لا ہے اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ اسٹیبلش ہوا ہے کہ جہاں کا معاملہ ہے کہ اگر ایک ریلیف جو ہے جو آپ لاہور ہائی کورٹ سے لے سکتے تھے یا ایک معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں جا سکتا تھا, وہ آپ ڈائریکٹ جو جب اس کو انٹرٹین کریں گے تو اس کے لیے قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. لہٰذا 2 ججز نے اس وقت کہا کہ اس کو آپ لاہور ہائی کورٹ کو واپس بھیجیں کیونکہ اس کی جورسڈکشن ہے. اس کا کیس تو آپ نے نہیں بھیجا, لیکن کے پی کا کیس آپ نے ادھر ریفر کر دیا اور ابھی تک وہ پینڈنگ ہے. تو یہ ہے کہ اس طرح کے جو فیصلے آتے ہیں, عدالت کا احترام, دیکھیں عدالت کا احترام, ہم وکلا بیٹھے ہیں, اگر عدالت کا احترام ہوگا تو اس ملک کا نظام بہتر چلے گا. اس ملک میں جو زیادتیاں ہوتی ہیں ان کا جو مداوع ہے وہ صرف عدالتیں ہی ہیں. تو اگر آپ اس طرح کے فیصلے کنٹروورشل کریں گے یا کنٹروورشل کہہ لیں یا جن پہ تنقید کا باعث بنے تو پھر یہ پرابلم تو ہوگی. اور پرنسپلی یہ اگر میں نے جس طرح ابھی پہلے بھی آپ کو کہا کہ ان ججز نے جنہوں نے اختلاف کیا انہوں نے 90 دن کے الیکشن پہ اختلاف نہیں کیا, انہوں نے پروسیجر پہ اختلاف کیا کہ آپ نے جو پروسیجر اڈاپٹ کر رہے ہیں یہ پروسیجر غلط ہے. ٹھیک ہے جی, پروسیجر غلط ہے. محمد علی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کیا ضرورت پڑی تھی پی ٹی آئی کو کہ آپ وقت سے پہلے جو ہے وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو سیاسی اکھاڑے میں اترے ہوئے سیاستدان ہیں ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے معاملات کے اندر عدالتوں کو نہ گھسیٹیں اور اپنے ڈیسیجنس کو ذرا دور اندیشی سے دیکھیں کہ آپ جو ہے دیکھیں کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں. اب خان صاحب نے توڑ دی اسمبلی, قانونی طور پہ اس کو ظاہر ہے وہ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ جی میرا استحقاق تھا, اس کو انہوں نے پرویز الہی صاحب کو استعمال بھی کیا. تو کیا سیاستدانوں کو میچورٹی کا کوئی اظہار نہیں کرنا چاہیے؟
دیکھیں جی اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کا یہ حق ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اسمبلیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. نہیں, قانونی طور پر ٹھیک ہے, قانونی طور پہ میں آپ کی بات نہیں کہہ رہا. دیکھیں قانون کہا جاتا ہے کہ ایک موم کی ناک ہے, اس کو پکڑ کر اپنا آرگیومنٹ, آپ بھی لائر ہیں ماشاءاللہ, جو ہے سینئر بھی بیٹھے ہیں, دل نواز چیمہ صاحب بیٹھے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک دور اندیشی ہے, اس کی وجہ سے یہ سارا کرائسس آ گیا. ہاں صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں ملک کو ٹھیک کروں گا, ان کی جو ہے وہ ایک ضد کی وجہ سے اس طرف آ کھڑے ہوئے ہیں. سر پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں, آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے پی کی میں اور پنجاب میں اسمبلی ڈیزولو کر دیں, اور ہم دیکھیں ہم سارے کے سارے الیکشن ہو جائیں گے. جب انہوں نے یہ ڈیزولو کر دیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے ٹائم پہ ہی الیکشن کریں گے, اور الیکشن جو ہے اکٹھے ہونے چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی کوشش کی. نہیں تو آپ رانا ثناء اللہ صاحب کے سٹیٹمنٹ پہ چل رہے ہیں. بس میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی بھی ایک دانست ہونی چاہیے, وہ ایک ذمہ دار وزیر ہیں, ان کا سٹیٹمنٹ تو حیثیت رکھتا ہے. اگر انہوں نے کہا ہے تو اپنے جو ان کے لیڈران ہیں ان کے کہنے پہ کہا ہوگا نا, یہ بالکل اپنے پاس سے وہ انہوں نے کہہ دیا ہو. جی میں آپ کی طرف آؤں گا. اب آپ معاملے سے نکلے کیسے؟ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہیں, ادھر آج جو ہے وہ پیش رفت رپورٹ پیش کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ جناب فنڈز تو ابھی نہیں آئے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی کہا گیا تھا, تو بالکل ایک جو ہے وہ کنفرنٹریشن کی سچویشن نظر آ رہی ہے. ہاں جی, اور بٹ صاحب یہ تو میں نے جس طرح پہلے کہا, یہ تو جہاں تک تو معاملہ اسی طرح چل رہا تھا, اور اب ہم نے دیکھا ایک دم آپ سمجھ سکتے ہیں پروسیڈنگز کا رخ ہی موڑ گیا ہے. اب جو پروسیڈنگز ہیں وہ تو اس سپروائزری نیچر میں چلی گئی ہیں, جدھر صرف کورٹ سپروائز کر رہی ہے جو نیگوشیشن. تو آپ کنٹیمپٹ اس کا مطلب نہیں دیکھ رہے؟ نہیں, کنٹیمپٹ تو بات کر کے انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا کہ ہم اس طرف جانا ہی نہیں چاہ رہے اس وقت. اور کنٹیمپٹ تو بٹ صاحب فرینکلی اگر ہونی ہوتی تو اب تک ہو سکتی تھی. اب تو وہ وقت بھی نکل گیا, جو آرڈرز ہیں کورٹ کے وہ بھی کمپلائی ود نہیں ہو رہے. جو مائل سٹونز دیے تھے, کس تاریخ پہ کیا کیا کام ہونا ہے, کس تاریخ پہ منسٹری نے اپنا فنڈ ریلیز کرے وغیرہ وغیرہ, وہ تو سب کچھ اب نہیں ہو سکا. پھر کچھ سیکیورٹی کی پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کے پاس ڈیٹیل رپورٹس گئی ہیں, اس کے اوپر تو ابھی ایسا نہیں آیا کوئی فیڈ بیک فارمل. لیکن یہ ہے کہ اب نیگوشیشن, اب دو پارٹیز بیٹھ کے میٹنگز اور ڈسکشنز کر رہی ہیں, اور دو تو نہیں خیر اس طرف زیادہ پارٹیز ہیں, لیکن تمام پارٹیز اب اس پہ نیگوشیشن اور کنسیلیشن کر رہی ہیں کہ اس کا سیٹل کیسے ہوگا. لیکن واٹس ایپ میں ایک چیز یہاں پہ کہوں گا سیکنڈ کرتے ہوئے جو باقی میرے کولیگز نے کہا, کہ یہ اتنا سمپل نہیں ہے, اب یہ کمپلیکیٹڈ ہے. کورٹ کے لیے خود بھی کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. کورٹ کا ایک اپنا آرڈر ہے جس میں کورٹ نے کہا ہوا ہے, ڈائریکشن ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے. اب کورٹ کہتی ہے آرڈر کے ذریعے کہ آپ اس کے اندر سیٹلمنٹ کر لیں. اب ایک بڑا اہم اس میں نکتہ ہے کہ یہ جو دو پارٹ زمین کا کیس ہو نا بٹ صاحب, میری زمین ہے آپ مجھ سے لے رہے ہیں, ہمارے پاس یہ بالکل اختیار ہے کہ ہم آپس میں اس کو طے کر لیں. میری ذاتی زمین ہے, آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں, ہم بیٹھ کے کلے نہیں آدھا کر لیتے ہیں, تم لے لو میں لے لوں, میں تمہیں دیتا ہوں, جو مرضی کریں. یہاں پہ کسی کی ذاتی زمین نہیں ہے, یہ آئینی ہر شہری کا حق ہے کہ اس ملک میں آئین کے مطابق الیکشن ہو. سو اٹ از ناٹ اپ ٹو 2 parties 1 party 2 leaders. یہ ان کا اختیار نہیں ہے, ان کا استحقاق نہیں ہے کہ کیسے الیکشن یہ کرائیں گے. تو یہ ایک پرابلمٹک چیز ہے کورٹ کے لیے. کورٹ نے آئین کو امپلیمنٹ کروانا ہے نا. اگر یہ فرض کریں یہ پارٹیاں مل کے کہتی ہیں ہمیں 10 سال الیکشن نہیں کرانا, فرض کر لیں, تو کیا اس کا مطلب ہے ملک میں 10 سال الیکشن نہیں ہوں گے؟ تو یہ ایک پرابلم ضرور ہوگا کورٹ کے لیے کہ فرض کریں ان کا کوئی طے معاملہ ہو بھی جاتا ہے, کورٹ نے پھر یہ دیکھنا ہے 2 مسئلے. میں اپنے آرڈر کا کیا کروں, یا تو اپنے آرڈر کو ریکال کرے 14 مئی والے کو, فارملی ریکال کرے اور کہے کہ جو ان کا طے ہوا ہے میں اس کے ٹرمز میں اپنے پروسیڈنگ کو کنکلوڈ کرتی ہوں, وہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہوگی وہ کیسے ہوگا. یا وہ آرڈر ان فیلڈ رہے گا اور کورٹ پھر کوئی اور طریقہ نکالے گی, ان کو ڈائریکشن مزید کچھ دے گی امینڈمنٹس کرنے. آئینی ترمیم دیکھ رہے ہیں آپ؟ آئینی تو وہ میں ویسے رانا صاحب والی بات سے میں بھی اگری کرتا ہوں, آئینی ترمیم نیسسریلی ریکوائرڈ نہیں ہے. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا 254 کی انہوں نے نشاندہی کی, ہمارا آرٹیکل ایک ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی کام جس کے لیے وقت درکار ہو آئین میں اس وقت میں نہ کیا جائے, صرف اس وجہ سے وہ غیر قانونی نہیں ہو جائے گا, غیر آئینی نہیں ہو جائے گا. تو ایک پروٹیکشن موجود ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیلے ایکشن کی, اور ڈیلے تو ہو چکا, وہ بھی انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. اور آج مجھے جو رپورٹ مجھے پتا ہے کہ میٹنگز میں بھی زیادہ بات یہی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے کہ جو ڈیلے ہونا تھا وہ تو ہو چکا, 90 days تو ایکسیڈ کر گئے, اب تو ہم نے ایک میوچول ڈیٹ طے کرنی ہے.
تو وہ تو ایک فیکٹ اسٹیبلش ہے ریکارڈ پہ. بالکل. اب میں اسد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے آرٹیکل 254 کا حوالہ دیا, غالباً ٹائم کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ود ان ٹائم کوئی چیز اسٹیپولیٹ کی گئی ہے, اگر وہ اس وقت میں نہ ہو تو صرف اس وجہ سے کہ وہ اس مقررہ وقت میں نہیں ہوئی, اس کو غیر قانونی یا غیر آئینی نہیں کہا جائے گا. لیکن یہاں پہ تو آرڈر کا اسپیسیفک آرڈر موجود ہے. ٹائم جو ہے وہ آرڈر کو ساتھ ملا کے جب پڑھیں گے تب پھر آپ اس کی انٹرپریٹیشن کس طرف لے کے جائیں گے؟ دیکھیں بات وہی پھر آ گئی. اب جس طرح ابھی چیمہ صاحب نے کہا کہ ایک آرڈر ہے 14 مئی کو آپ نے الیکشن کرانا ہی کرانا ہے, لیکن کل کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے کہ جی ہم ٹائم فریم نہیں دے رہے, یہ آپ لوگ بیٹھ کے سیٹلمنٹ کریں, اس کا کوئی بہتر ریزولوشن نکالیں. سپریم کورٹ نے دوبارہ سے وہ جو بال ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی کورٹ میں واپس پھینک دیا, اور پرنسپلی میچور اپروچ بھی یہی تھی کہ پولیٹیکل فیصلے جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی کو اس کو کرنے چاہیے اور پارلیمنٹ کو کرنے چاہیے. سپریم کورٹ کا صرف کام یہ ہے کہ اس کی کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن کرے اور اس کو کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹ کرے. یہاں پہ اب اگر آئینی اور قانونی سوالات کی بات کریں تو یہاں پہ ایک اور سوال بھی جو ہے ارائز ہوتا ہے. وہ ابھی جس طرح بٹ صاحب نے کہا کہ اپنا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تو اور عمران خان صاحب نے ڈیزالو کر دی ان کے کہنے پہ. ایک یہ بھی بڑا, اگر آپ دیکھیں اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں تو اس کی ریزنز بھی رپورٹ کرنی چاہیے, ریزنز دینی چاہیے تھی کہ کس بات پہ اسمبلیاں جو ہیں ڈیزالو ہوئیں. تو یہ بھی ایک کویسچن ہے. اور ایک سیٹلڈ اور کنسسٹنٹ لا ہے, سن 1958 سے یہ اسٹیبلش ہوا ہے کہ جب بھی ود دا پیسج آف ٹائم, یہ وقت کے ساتھ ساتھ 1958 میں پہلا ایشو آیا اور یہ ڈیولپ ہوتا رہا کہ آپ نے جب بھی یہ کوئی اپنا ممبر آف پارلیمنٹ کو ڈی سیٹ کرنا ہے, ڈسکوالیفائی کرنا ہے, ڈی سیٹ ہی کرنا ہے, ڈسکوالیفائی تو نہیں اسپیکر کرے گا, ڈی سیٹ کرنا ہے, اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے, تو آپ نے ریزنز دینی ہے. آپ اگر وہ نے میاں نواز شریف صاحب والا کیس پڑھیں جس کے اندر ان کو پارٹی ہیڈ سے ریموو کیا گیا تھا, تو اس کے اندر انہوں نے پارٹی ہیڈ کی بہت سارا ذاتی ذمہ داریاں بیان کی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹری لیڈر کا بھی ایک ایشو ہے. تو پارلیمنٹری یہ بنیادی طور پہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ جو اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں, یہ قانونی ڈیزالو ہوئیں یا غیر قانونی ہوئیں. مجھے میرے نالج میں آج میں ہائی کورٹ میں تھا, مجھے کسی نے بتایا کہ شاید پرویز الہی صاحب نے پٹیشن کی ہے یا کسی صاحب نے پٹیشن کی ہے کہ جناب اپنا یہ اسمبلی جو پنجاب کی ہے وہ ریسٹور کی جائے. تو یہ تو ایک قانونی سوال ہے جس کو اس وقت اٹھایا جا رہا ہے. دوسری بات میں پھر یہی کہوں گا کہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو پہلے کہا کہ ججز کا اختلاف ہے, سپریم کورٹ کو بڑا احتیاط کرنا چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم وکلا یہ ایک اس جوڈیشل سسٹم کے حصہ ہیں, اور نیچرلی ہم ایک بینچ کی دوسری سائڈ پہ ہیں, ججز ہمارے سامنے بینچ میں بیٹھے ہیں. ہم گارڈین آف دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن ہے اس ملک کے, ہم محافظ ہیں. تو ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے آئین کی اور قانون کی بالادستی ہو, اور یہ سارے معاملات اس طرح دیکھنے چاہیے, کیونکہ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے, پارلیمنٹ کا معاملہ ہے, پارلیمنٹ کو اس کو ریزالو کرنا چاہیے تھا. سپریم کورٹ نے شاید تھوڑی سی جلدی کر لی, اور اب اس جلدی کو کور کرنے کے لیے کل کا ایک سوال جو ہے وہ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سو موٹو نہ ہوتا اور یہ پٹیشن کے ذریعے نیچے سے آئی سی اے کا فیصلہ ہوتا تو کیا پی ڈی ایم والے اس کو مان لیتے؟ دیکھیں وہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہونی تھی, وہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہونی تھی. ابھی تو ہمیں نہیں پتا کہ پی ڈی ایم مانتا یا نہ مانتا. پی ٹی آئی نے بھی مانی. آپ دیکھیں کہ جو نون کانفیڈنس کا اس کے اندر آخر تک وہ لڑے, آپ کو یاد ہوگا. تو یہ ایک روایت جو ہے وہ دلنواز چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ ایک روایت جو پڑھتی جا رہی ہے کہ میں نہیں مانتا اور میں اب پاور میں آ گیا ہوں. وہ کوئی بھی پارٹی ہو, وہ پی ڈی ایم والے ہو, وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو, وہ پی ٹی آئی ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, یہ روایت ہمیں ایز اے نیشن کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ قانونی بحث تو اپنی جگہ ایک ہے. یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات دیکھیں ایکسیپٹ کرنے والی ہے آن آل ہینڈس کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ گورنمنٹس جو ہیں نظر آ رہی ہیں, پرائم منسٹر نظر آ رہے ہیں ریزسٹ کرتے ہوئے کورٹ آرڈرز کو, کورٹ کے فیصلوں کو اپوز کرتے ہوئے. یہ اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی خیر ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, ایک ہسٹری ہے, خیر اس میں نہیں جائیں گے.
لیکن یس آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہر پارٹی ہر گورنمنٹ میں ظاہر ہے پاور لوز کوئی نہیں کرنا چاہتا, لیکن پولیٹیکل میچورٹی کا تو پھر یہی ہے نا کہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, آپ جو آئینی ادارے ہیں ان کے فیصلوں کو, ان کی پروسیڈنگز کو, ان کو جو ہے رسپیکٹ دیں, ان کو ان کے ساتھ کمپلائی کریں. لیکن ایک ساتھ یہ بھی ہے بٹ صاحب, رسپیکٹ ہیز ٹو بی ارنڈ. دیکھیں بڑی پرانی کہاوت ہے کہ سیزرز وائف مسٹ بی ابو سسپیشن. دیکھیں وہ ایک جو کردار ہوتا ہے نا کہ جس کو کوئی کچھ کہہ ہی نہ سکے, پھر وہ ایک رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کمانڈ کرتا ہے. تو وہ چیزیں ظاہر ہے جو عہدیدار ہیں جن کے پاس پاور ہے, دے ہیو ٹو بی کیئرفل. اب ان دونوں پروسیڈنگ میں جس طرح بھی پہلے بات ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے نا, دیکھیں بہت فرق ہے. جو نو کانفیڈنس موشن کے متعلق سو موٹو ہوا تھا اس میں تمام سپریم کورٹ کے تمام ججز اس پہ متفق تھے کہ سو موٹو ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, وہاں پہ ہائی کورٹ پہ کوئی پروسیڈنگز پینڈنگ نہیں تھی. اٹس اے ہیوج ڈفرینس. یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ, اور وہ بھی بات ٹھیک ہے, ہر پولیٹیکل کیس سے تو ہاتھ نہیں دھونے چاہیے کورٹ کو, ہم یہ نہیں کہہ رہے, وہ جہاں پہ پروسیجر کے تحت صحیح آ رہا ہے وہ صحیح ہے. یہاں پہ کیا ہوا ہے, ڈبیٹ کیوں ہے؟ ڈبیٹ یہ کہ ایک ہائیلی ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ ہے, اور جو ڈائسینٹس آ رہے ہیں ان ڈائسینٹس میں بڑے وزنی جو ہیں وہ پوائنٹس ہیں جو دیکھنے چاہیے, ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. پینڈنگ نیچے کیسز ہائی کورٹ میں چل رہے تھے, اس پہ ججمنٹس ہیں ہماری, ایسے صورت میں سو موٹو لینا چاہیے یا نہیں, اس پہ ججمنٹس ہیں. اس صورت میں سو موٹو لیا جانا اور پھر اس میں ڈیسینٹ ہونے اور بینچز کی جو پھر جس طریقے سے کانسٹیٹیوٹ ہو رہے ہیں اس کے اوپر اتنی زیادہ تنقید ہونی ود ان دا کورٹ, تو یہ سب اچھا تو نہیں ہے معاملہ. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کو گورنمنٹس کو رزسٹ نہیں کرنا چاہیے, اپوز نہیں کرنا چاہیے کورٹس کو, بٹ ایک اسپیسیفک پولیٹیکل اور سوشل انوائرمنٹ ہے جس کے اندر انفارچونیٹلی یہ کرائسس ڈیولپ ہوا ہے. اور اس میں میں یہی کہہ سکتا ہوں ایز اے ہمبل سٹیزن, ایز اے پریکٹیشنر, ایز اے لائر, کہ سب سے گزارش کر سکتے ہیں کہ ہم وہ اس کو ملک کو پہلے رکھیں اور کوئی حل اس کا ایسا نکالیں جو سب کے فائدے میں ہو. دوسرے موضوع کی طرف ہم نے بڑھنا ہے, لیکن میں آخری کویسچن محمد علی بٹ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. محمد صاحب, یہ ایک تنقید کی جاتی ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ یہ روایت جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ڈالی ہے کہ میں بات نہیں مانوں گا عدالتی نظام کی. نواز شریف صاحب کو بھی نکالا گیا, بہت جو ہے ججمنٹ کے اوپر تبصرہ ہوا, تنقید ہوئی, لیکن امپلیمنٹیشن نظر آئی. لیکن جب نو کانفیڈنس کی موومنٹ چلی تو یہ جو روایت ہے اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا, پھر جو ہے وہ دوسرے آگے انہوں نے آ کے ووٹنگ کروائی, پھر معاملہ آگے چلا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ روایت ڈالی؟ دیکھیں میں تو نہیں یہ سمجھتا. اس کی وجہ دیکھیں پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب دیکھیں اب عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں, ہر چیز کو فیس کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس چیز کو نہ مانتے ہوتے تو کیا وہ عدالتوں میں پیش ہوتے؟ تو میرا تو سمپل سا جواب یہی ہے کہ وہ ہر چیز کو مانتے ہیں. نہیں دیکھیں, بات میں آگے بڑھانے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت عظمیٰ کا جو ایک آرڈر ہے, یہ چھوٹے چھوٹے پرچوں کے اندر, ایف آئی آر کے اندر, یہ ان کی مجبوری ہے. اریسٹ ہو جائیں گے, انہیں پتہ ہے کہ پکڑ لیں گے, پھر جلاؤ گراؤ بھی آئے گا, لیکن جو ایک آئینی جو ایک حکم ہے اس کو ماننے میں روایت ان کی پہلے نظر آتی ہے. ناظرین, دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں ہم اور بات کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے پاکستانی عدالتی نظام پر کیا اثر چھوڑا ہے. پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ جو ایک ایپ ہے غالباً جسے چیٹ جی پی ٹی کے نام سے جانا جاتا ہے, ہماری ینگ جنریشن اس سے زیادہ متعارف ہوگی, اس کے ذریعے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے ایک آنریبل جج نے ایک 13 سالہ بچے کی جو ہے وہ ضمانت دی ہے. اس کے کیا ایفیکٹس تھے کیس کے, کس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کیا گیا؟ علان صاحب آپ سے میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرنا چاہیے؟ ایک لمٹ کے تک ضرور آ جائے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں جہاں پہ جج صاحب کو ایک قانونی سکم محسوس ہو یا ان کو ایک کنفیوژن ہو کہ اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے, تو اس کی حد تک تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر ٹوٹلی اس کے اوپر ریلائی کر کے وہ اگر اپنے فیصلے کرنے لگیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. ہاں, اس کو ایک ایز این ہیلپنگ ٹول آپ ضرور استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ نے, کیونکہ الٹیمیٹلی اوپینین تو آپ نے خود اپنا فارم کرنا ہے, تو اس کو ایز این اپنا ہیلپنگ ٹول استعمال کریں. لیکن اگر اس کو آپ آل ٹوگیدر اپنے سسٹم کے اندر یا اس کو بنا لیں گے تو نہ وہ سسٹم چلے گا اور نہ آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ انصاف کر سکیں گے, اور آپ بلکہ خود اس سسٹم کے سلیو بن جائیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمیٹڈ سکوپ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی نالج کے لیے, اپنے آپ کو کسی چیز کو بہتر اوپینین بنانے کے لیے وہ ضرور استعمال کر لیں, لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. بالکل ٹھیک ہے. دل نواز چیمہ صاحب,
دنیا آگے بڑھ رہی ہے پھر ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جناب آپ تو پیچھے رہ گئے, آپ تو ٹیکنالوجی سے کوئی استفادہ نہیں اٹھاتے, کوئی راستہ نہیں ہوتے. تو جج صاحب نے بڑی ہمت کر کے, کیونکہ وہ لوور جوڈیشری کے جج تھے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ از اٹ اے گڈ اسٹیپ ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن؟ سر میرے خیال ہے بٹ صاحب اس کو بہت احتیاط سے اس کو دیکھنا پڑے گا, اس کو لے کے چلنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو ایک دم ہنگامہ ہو جاتا ہے دنیا میں کہ اب پتہ نہیں ہے دنیا ہی اس کی وجہ سے بدل جائے گی, اور بدلتی بھی ہے, لیکن کیا اس حد تک وہ دیکھنے کی چیز ہوتی ہے. اور سب سے پہلا اس میں سوال یہ ہے, دیکھیں یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. بیل تھی, پھر لائف سینٹنسز بھی ہوتے ہیں, ڈیتھ بھی ہوتے ہیں, لوگوں کی پراپرٹیز ہیں, لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس انوالوڈ ہیں, تو بہت نازک معاملہ ہے. تو کیا اس میں جو ہے ریلائنس جو ہے آٹومیٹڈ سسٹمز کے اوپر یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر جو ہے مکمل طور پہ کی جا سکتی ہے؟ جج صاحب نے یہ چیز ہورائزن پہ تو نظر آ رہی تھی کہ ہر بندہ ہی اس کی بات کر رہا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اور اب ہم نے دیکھا ہے عملی طور پہ اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا ہے. وہ ججمنٹ تو میں نے نہیں پڑھی, پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کو فیڈ بیک کیا آیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جب دوستوں نے پہلے, وہ آپ کو پتہ ہے دوست یار چھیڑتے بھی ہیں کہ بھائی لوگ ہوں تاڑی ضرورت نہیں پینی, ہوں تو اے آئی نے سارا کچھ کر لینا ہے. تو میں نے خود اس کو آزما کے دیکھا کہ اس کا کیسا فیڈ بیک ہے. تو 2 یا 3 میں نے بہت بیسک کوئریز پوچھی, میرے ایکسپیرینس میں بہت فلاز تھے جو میں نے اس کو دیکھا. جو سائٹیشنز لیکن چیمبر صاحب انہوں نے اپنے ججمنٹ میں لکھا ہے کہ میں نے 18 کویسچن پوچھے ہیں آنریبل جج نے, اور مجھے 16 کے جواب جو ہیں وہ ایکوریٹ ملے. میں وہی میں اس لیے کہا اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. آپ نے سوال تو نہیں غلط پوچھ لیے تھے؟ بہت بیسک کہ عدالت کے پاس جورسڈکشن ہے, سول کے کورٹ کے پاس کیا جورسڈکشن ہے سول کانٹریکٹ میٹر میں, بڑی سمپل کوسچن. لیکن میں اس بات پہ ضرور حیران ہوں کہ بیل کے معاملے پہ انہوں نے 18 سوال چیٹ سے پوچھے. وہ تو 2-4 معاملات ہی ہوتے ہیں جس کے اندر بندہ ڈٹرمن کر لیتا ہے کہ معاملات. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ممزی صاحب آپ تھوڑا بتائیے گا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کیونکہ بات آگے بڑھ گئی ہے ایک آڈینس کے لیے, کیا استعمال ہے, ایک ایپ ہے, اس کے اندر کیا کرتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس؟ یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے, چیٹ جی پی ٹی کے نام سے یہ ایپ ہے. اس کے علاوہ بھی کافی اس طرح کی ایپ ہے جو اے آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا اس سے کوئریز لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اس کو کہتے ہیں مجھے کسی قسم کا کوئی مضمون چاہیے, یا مجھے کسی بھی بارے میں وہاں پہ جہاں اس کا ڈیٹا موجود ہو وہ آپ کو ریکور کر کے دے دیتا ہے. جو آپ کویسچن اس کو پٹ کرتے ہیں اس کا وہ آپ کو جواب دے دیتا ہے. اسی طرح یہ ہوا ہے منڈی بہاؤالدین کے جج صاحب ہیں عامر منیر صاحب, جنہوں نے یہ 18 کویسچن پوچھے اور یہ بیل جو ہے انہوں نے دی. تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ایک حد تک اس کا فائدہ اٹھائیں. دیکھیں مثال کے طور پہ اب آپ دیکھتے ہیں یہ اپنا لاہور سٹی سیف سٹی ہے, اس پہ بھی ہم ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا ہے ایک حد تک, تاکہ اس کا نقصان معاشرے میں نہ ہو اور اس کا فائدہ جو ہے زیادہ سے زیادہ عوام کو پہنچے. بالکل ٹھیک. رانا صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گا. انٹرنیشنلی تو بہت زیادہ اس کے اوپر ریلائنس ہے, اور کیا ہم دوسری نیشنز کو, جیسے ابھی ہم نے پہلے موضوع میں بھی اپنی بات کی کہ ادھر لوگوں کے رویے مختلف ہیں. امریکہ کے اندر جو ہے وہ ججمنٹ کی جو ہے وہ ڈس اوبیڈینس نہیں ہوتی. امریکہ کے اندر ٹیکنالوجی کو آزمایا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ ہمارا جو بیک لوگ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار کیسز پینڈنگ ہے, اور اس کے اندر طوالت اتنی زیادہ ہے, اتنی زیادہ ڈیلے ہے کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں. تو اس طرح کی آپ اے آئی سے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے, کیسز کم ہو جائیں. اس کا میں بالکل میں اس بات کی وہ نہیں کر رہا کہ اس کا فائدہ ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے. ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ چینجنگ ٹائمز کے ساتھ ہم نے چلنا ہے, اور نیچرلی ہمارا بہت زیادہ بیک لاگ ہے کیسز کا, اس کا بھی ریزولوشن کرنا ہے. لیکن ایک اس ٹیکنالوجی کا استعمال بھی بڑے احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں آپ کسی کی زندگی اور موت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس ٹیکنالوجی کا کہاں تک استعمال کرنا. اور آپ کا اگر آپ یہ دیکھیں ہمارے سسٹم کے اندر اب ہم نے کافی حد تک ہم بھی اپنے آپ کو بہتر کیا ہے. آپ کا ویڈیو لنک کے تھرو اب ایویڈنس وغیرہ ریکارڈ ہوتا ہے. کورٹ آرگومنٹ سپریم کورٹ کے اندر آپ لاہور بیٹھے ہوتے ہیں, لاہور رجسٹری میں جا کے آپ بحث کر لیتے ہیں اسلام آباد کے اندر. گو کہ اس کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ہم ٹیکنالوجی کی طرف جوڈیشل سسٹم کے اندر بھی موو کر رہے ہیں. لیکن سٹل میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے کو بڑے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. آپ کو سوللی اس کے اوپر ریلائے نہیں کرنا چاہیے. اس کو اپنے
استعمال کے لیے تو آپ ضرور کریں جہاں پہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اوپینین فارم کرنے میں آپ کا جتنا نالج ہوگا اتنا ہی آپ بہتر اوپینین فارم کر سکیں گے, تو اس کے لحاظ سے تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے سلیو بن گئے, آپ اسی ٹیکنالوجی کے غلام بن گئے, تو پھر آپ کے لیے بھی پرابلم ہوگی اور اس سسٹم کے لیے بھی پرابلم ہوگی. تو لہٰذا ٹیکنالوجی کا استعمال بہت ضروری ہے وقت کے حساب سے, کیونکہ وقت بدل رہا ہے اور ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں بدلتے وقت کے ساتھ چلیں, لیکن ایک سرٹن لمٹس کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. دلنواز چیمہ صاحب, ایک ہی لا پوائنٹ کے اوپر مختلف ججمنٹ سمجھ نہیں آتی ہے ایز اے لائر کہ رائٹ جایا جائے لیفٹ جایا جائے. کسی وقت جو ہے وہ لیفٹ والی ججمنٹ استعمال کی جاتی ہے, کسی وقت جو ہے وہ دوسری. تو آپ یہ بتائیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, جو ہماری نئی جنریشن ہے, نئے جو اپ کمنگ لائرس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے ان کا جو آرگیومنٹ ہے وہ کہتے ہیں جناب اس کے اوپر ریلائنس 100% کم از کم آپ کا ایک وتیرہ بنا دے گی. ہمیں یہ تو پتہ ہوگا کہ چیک باؤنس ہوگا تو اس کی پرائیویٹ کمپلین ہونی ہے یا اس کے اوپر FIR ہونی ہے, اگر بینک کمپلیننٹ ہے تو کیا ہونا ہے. اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے اس طرح کے بے شمار پروپوزیشنز ہیں. بٹ صاحب یہ بڑا اچھا آپ کو, اور یہی اہم ایشو ہے. دیکھیے یہ ہمارا جو فیلڈ ہے لا سبجیکٹو فیلڈ ہے, اور سبجیکٹو فیلڈ سٹلٹیز کے اوپر ہوتا ہے, اس کی باریکیاں ہوتی ہیں, اس کو ججمنٹس کو پڑھ کے انالیسس کرنا ہوتا ہے. ڈویژن بینچ کی ہے, لارجر بینچ کی ہے, اسمالر, کون سی پرویل کرے گی. یہ میتھمیٹیکل فیلڈ نہیں ہے, اس میں 2+2 4 نہیں ہوتا, اس میں فکس فارمولا آپ نہیں دے سکتے ایک ان پٹ میتھڈ کو وہ آپ کو جواب دے دے. یہ لوگ اس سے تنگ بھی ہوں گے, شاید فرسٹریٹ بھی ہوں گے, لیکن یہ نیچر آف دا فیلڈ یہ ہے. تو لا کو ڈیڈیوس کرنا ایک آرٹ ہے, ایک سائنس نہیں ہے, یہ مکمل آرٹ ہے کہ اس کا آپ ڈیڈیوس کیسے کرتے ہیں اور ریزن کیسے کرتے ہیں. اور یہیں پہ اصل امتحان ہوگا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کہ کیا اس لیول کی سٹلٹی, اس لیول کی باریکی جو ہے اس کے انالیسس میں, ریزننگ میں آ سکے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے بٹ صاحب, جب لوگ یہ ڈسکشن کرتے ہیں, ہم لوگ جو پریکٹیشنرز ہیں, ہم لوگ تو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک اسسٹنگ ٹول آ جائے. جج صاحب نے بھی اس کو اسی طرح استعمال کیا کہ مجھے اسسٹ کر دے, ریسرچ میرے لیے کر دے, ہم تو اس طرح دیکھتے ہیں. لیکن جنرل پبلک اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. جنرل پبلک اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ یہ سارا آٹومیٹڈ ہو جائے, جج بھی مشین ہو جائے, وکیل بھی مشین ہو جائیں, ہم بس ایک ان کو اپنا فیکٹ ڈالیں اور وہ ججمنٹ دے دیا کریں. لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ اس اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک ہی طرح کی دڑا دڑ فیصلے آتے جائیں. ہاں ادھر میں کہوں گا یہ ہے اصل چیز. دیکھیں ریسرچ ٹول کی حد تک یا سرچ ٹول کی حد تک تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے نا, یہ تو بس ایک سوفسٹیکیٹڈ گوگل ہو گیا اس طرح. لیکن ہاں یہ چیز خطرناک ہے, اور یہ اس پہ بہت جو ہے کڑی نظر رکھنی پڑے گی اس طرف جانے سے پہلے, کیونکہ یہاں وہ ہیں جو ہیومن فیکٹر کاؤنٹ کرتا ہے بہت زیادہ. اور بٹ صاحب یہ ریکارڈ پہ بیس کرتا ہے کتنے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, ڈاکیومنٹس کو انالائز کرنا, پھر اس میں ایویڈنس ہے. ایویڈنس ایک بہت باریک پروسیس ہوتا ہے. ہیومن فیکٹر دیکھنا, گواہی دیکھنا, اس کے اندر 100 چیزیں ہیومن سمجھتا ہے, مشین نہیں سمجھ سکے گا. آواز کی انفلیکشن, ٹون, سو مینی تھنگس. اور جو اورل پروسیڈنگز ہوتی ہیں, آرگومنٹس ہوتی ہیں, اس میں بھی یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. ایمفسس یہ وہ, تو یہ ایک بالکل اسٹیرائل جو ہے, وداؤٹ ایموشن لیس جو ہے, روبوٹک اگر اس میں چلا جائے گا تو میرے اندازے میں تو اس میں بہت زیادہ ڈینجر ہے. انلیس کہ فیوچر بہت آگے جا کے ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیز آ جائیں تو علیحدہ بات ہے. فورسیبل فیوچر کے لیے ایز این اسسٹنگ ٹول تو ٹھیک ہے, بٹ یہ ریپلیسمنٹ کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بہت ڈینجرس ہے. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک وقت تھا جب 2G ٹیکنالوجی ہوتی تھی, 3G آئی, 4G, اب 5G آ چکی ہے. 5G ہے کہ اب باہر کے ممالک میں بغیر ڈرائیور کے گاڑی چل رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ دوسری کنٹریز میں تو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر باہر کے ملک بیٹھا ہے تو کسی دوسری کنٹری میں اس کو ایزیلی آپریشن کر سکتا ہے 5G ٹیکنالوجی کے ذریعے. تو اس میں جدت لانے کی بات ہے کہ کل کو اگر ہمارے قانون دان یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی اس میں ڈیولپ کر دیں کہ جہاں پہ آپ جو کویشچن پٹ کریں اس کا صحیح آنسر ملے, تو اس سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر میں ایک آخری بات ایڈ کروں گا, اس میں یہ ہے کہ ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ ایک ہی ایشو کے اوپر مختلف ججمنٹس آتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ ایک ہی ہوتا ہے. دیکھیں ہم نے کلائنٹ کو بھی گائیڈ کرنا ہوتا ہے, وہ کورٹ کا اوپینین ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بنیادی طور پہ ہر کیس کے فیکٹس جو ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. آپ نے بھی جس طرح چیک کی بات کی کہ چیک باؤنس ہوگا تو آپ نے پرائیویٹ کمپلینٹ میں جانا ہے یا FIR میں جانا ہے. ہر کیس کا جو ہے جو حقائق ہیں وہ دوسرے کیس سے مختلف ہوں گے. جس طرح آپ سپوز میں نے ایک چیک دیا ہے اس کے گارنٹی کے طور پہ,
وہ اس کے معاملات اس کو کسی اور طرح عدالت دیکھے گی. ایک بندہ چیک دیتا ہے فراڈ کرنے کے لیے, عدالت اس کو کسی اور طرح سے دیکھے گی. تو یہ جو معاملات ہیں یہ ہر کیس کے حقائق دوسرے کیس سے مختلف ہوتے ہیں. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے ایک لیول تک تو آپ اس کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ قانون ڈھونڈنے کے لیے, آپ اس کے جو ہے سپورٹ لینے کے لیے, لیکن اس کے اوپر ٹوٹل ریلائنس نہیں کر سکتے آپ. بالکل ٹوٹل ریلائنس کر سکتے. دلنواز چیمہ صاحب, کرپشن کم ہو جائے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے, یہ کہنا ہے ہمارے کام شہری کا, وہ یہ سوچتا ہے, یہ آپ بتائیے. ہاں وہ ٹھیک بات ہے, ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے, لیکن دیکھیں کمپیوٹر تو پھر کرپشن نہیں کرے گا نا, جو سوال پوٹ کریں گے اس کا وہ جواب دے گا. یہ بٹ صاحب بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ساری چیزیں نیتوں پہ ہوتی ہے. اور ایک بڑی فنی بات کہہ لیں یا ایک لطیفہ چلتا ہوتا تھا جب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات چلی تھی کہ اب تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ جائے گی تو اب کرپشن نہیں ہوگی. تو جو سمجھدار لوگ تھے وہ کہتے تھے ہن زیادہ ہوئے گی. اب اس میں سے آپ خود مطلب اخذ کر لیں, لیکن یہ ایک دیکھیں یہ نیتوں کی بات ہوتی ہے. یہ ٹیکنالوجیز ہیلپ کرتی ہیں ریڈیکیشن آف کرپشن میں, لیکن اگر دل میں بدنیتی ہو تو وہ پھر کوئی نہ کوئی رستہ نکال ہی لیتے ہیں لوگ, ٹیکنالوجی میں سے بھی نکال لیتے ہیں. مولوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ سول کورٹ کی اگر بات کی جائے یا سیشن کورٹ کی, لوور ٹرائل کورٹ کی بات کی جائے, اس کے اندر بے شمار اگر کرپشن کو سائڈ پہ بھی رکھ دیا جائے تو بے شمار اس کے اندر آپ کو پتہ ہے ڈیلے ہے, جس کی وجہ سے جو مین کاز سمجھا جاتا ہے اس کے اندر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے کارآمد ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جلد از جلد کیس جو ہے وہ نپٹ جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ججز کو بھی ہیلپ ملے گی. میں یہی مثال دے رہا ہوں کہ دوسرے ممالک تو بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ وہاں تو بغیر ڈرائیور کی گاڑی چل رہی ہیں, اور ڈاکٹر اگر دوسرے ملک میں تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بغیر جو ہے وہ جج صاحب کی عدالت چلے اب؟ نہیں یہ نہیں میں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس چیز سے بہت ہیلپ مل سکتی ہے اور جلد کیس جو ہوتے ہیں وہ نپٹ سکتے ہیں, اور عام شہری کو اس سے فائدہ ہوگا اور قانون کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک. دلنواز چیمہ صاحب, اگر یہ آرڈر چیلنج ہوتا ہے, کیونکہ دس از فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کہ ایک آنریبل جج نے جو ہے وہ ایک ایپ جس کا چیٹ جی پی ٹی نام ہے اس کو استعمال کیا اور اپنی ججمنٹ میں لکھ بھی دیا کہ میں نے یہ چیزیں کی ہیں, 18 کویسچن پوچھے ہیں. اگر اس کے اوپر کوئی ججمنٹ ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے اپہلڈ کیا جائے گا یا سیٹ اسائڈ کر دیں, کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مدد لی گئی ہے؟ ہاں یہ پریسیڈنٹ بنے گا, یہ پریسیڈنٹ ہے, اور یہ میرا خیال ہے اس پہ پہلے کوئی نہ کوئی ریگولیشن یا کوئی نہ کوئی لیجسلیشن ریکوائرڈ ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا کہ آپ کس کے اوپر رلائی کر کے فیصلے دے رہے ہیں. دیکھیں اگر جج صاحب یہ کہیں کہ میں نے اس سے اسسٹنس لی اور پھر میں نے خود ویریفائی کر کے فیصلہ دیا, ایک الگ بات ہے. بٹ اگر جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں, وہ ججمنٹ کیونکہ میں نے نہیں دیکھی, اگر جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انٹائرلی اس کی جو فیڈ بیک تھی اس پر ریلائی کر کے فیصلہ دے دیا ہے, تو یہ تھوڑا سا ایک کنسرننگ ایلیمنٹ ہوگا اور ہمیں اس پہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اگر بالکل بیکنگ ہے تو پھر ہو سکتا ہے اس طرح. ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ دونوں موضوعات کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جائے. پنجاب کے اندر جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے الیکشن کے بارے میں بات کی, آنریبل سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے متعلق بات کی, اور یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا آیا کوئی توہین عدالت کا مرتکب ہوگا یا معاملہ جو ہے وہ گفت و شنید سے معاملہ حل ہو جائے گا. دوسرا ہم نے بات کی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کس حد تک ہمارے عدالتی نظام کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, اس سے صرف مدد لینی چاہیے, اس کے اوپر ایک پراپر لیجسلیشن کی ضرورت ہے. ناظرین, کچھ بھی ہو ہمیں ایک چیز کو مان کر چلنا پڑے گا کہ قانون کی انفارمیشن بہت ضروری ہے, اس لیے دیکھتے رہیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے. نیکسٹ ویک کسی نئے 2 موضوعات کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.